सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च, बार बार खान साहब ऐलान करते हैं लॉन्ग मार्च की कोई तारीख नहीं देते। कहते हैं कि मैं अभी ऐलान करूंगा, तारीख दूंगा, आपको पहुंचना है और ये जहाद है। खान साहब कराची आए हुए हैं और एक प्रेशर बाय इलेक्शन का बिल्ड करने के लिए, और खान साहब के ऊपर ये भी तनकीद होती है कि बारिशों ने इतनी बड़ी तबाही की, 75% पाकिस्तान डूब गया और खान साहब ने सियासत नहीं छोड़ी, जलसे जुलूस, वही बयानिया है खान साहब का, चोर डाकू। और जब से ऑडियो लीक्स आई हैं सबके सामने तो काफी सियासी धचका पहुंचा है खान साहब। मुझे ज्वाइन किया है मखदूम मोहसिन साहब तहरीक इंसाफ में। अब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, जीडीए की मरकजी क़यादत हैं, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बड़ी मेहरबानी जी मीर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट में फिर आपकी तरफ आऊंगा। मखदूम साहब, आप जो है खान साहब जो है ना, सियासी मुकाबला सियासी मैदान में तो करते हैं, असेंबली के मैदान में नहीं है, और कराची आए हुए हैं। खान साहब क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, एक पाकिस्तान में तो ठीक है, लेकिन सिंध वो वाहिद बदकिस्मत सूबा है जिसे मुतबादिल क़यादत की शदीद ज़रूरत थी। और सिंध पे अगर माजी में भी हम ये बार बार कहते आ रहे थे और अभी भी हम कहते हैं कि सिंध को सख्त तवज्जो की ज़रूरत है। अगर खान साहब सिंध को फोकस करते हैं और सिंध को टाइम देते तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक मुतबादिल और एक प्रॉपर एक क़यादत साबित होगी। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि खान साहब आए हुए हैं और आपने भी कुछ दिन पहले मेरे साथ यही कहा था, जिस तरह मखदूम साहब कह रहे हैं कि खान साहब अगर टाइम देंगे, सिंध को नजरअंदाज किया है, यहां टाइम उन्होंने नहीं दिया, अगर आएंगे तो एक अल्टरनेटिव बन सकते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए जी, मैं तो ये बड़े अरसे से मेरी तो एक कंटेंशन रही है कि पीटीआई की यकीनन एक अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है, लेकिन ये कि उन्होंने सिंध को इग्नोर किया और उसकी वजह से जो है ना एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी अपनी जगह मौजूद है। मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि खान साहब को जो है ना, अगर वो समझते हैं कि जी उनको पीटीआई की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है और खासतौर पर सिंध के अंदर, तो फिर उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। और उनके दीगर जो लोग जो उनके साथ रहे हैं या जिन्होंने उनके साथ दीगर अलायज उनके रहे हैं, उन सबको उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। ये सिर्फ पीटीआई की जो ना की बुनियाद के ऊपर जो ना सियासत मुश्किल होगी यहाँ सिंध के अंदर, या दीगर जो सियासी कुव्वतें हैं उनके ऊपर भी उनको एतमाद में लेना पड़ेगा और उनको साथ देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक काफी उनको एक भरपूर अंदाज में आके सिंध में बैठना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंट्रेंच जमात है, उसकी कमजोरियां अपनी जगह, लेकिन ये कि वो एक इंट्रेंच जमात है जिसकी एक वाइड स्प्रेड फॉलोइंग है सिंध के अंदर। और मैं समझता हूँ कि उसकी जरूर उसमें तोड़फोड़ भी हुई है, उसमें बहुत सी चीजें जो है ना उनके खिलाफ भी गई, और खासतौर पर मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के अंदर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या जो ग्राफ जो है ना यकीनन जो है ना गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली लोग जो है ना भुट्टो फैक्टर को जरूर देखते हैं सारे मुल्क के अंदर। तो उनको अगर जो है सिंध की पॉलिटिक्स करनी है और सिंध के अंदर जो है ना उन्होंने कोई किरदार अदा करना है, तो फिर यहाँ के लोगों से उनको आगे बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जी वो एक दिन आए सिंध में और फिर चले जाएं वापस और समझे कि जी वो सियासत बनी गाला से या कहीं और से जो है बैठ के हो सकेगी, वो मुश्किल होगा। उसके लिए उनको आगे सिंध में बैठना पड़ेगा। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पर है। मखदूम साहब सही कह रहे हैं कि एक दफा आने से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की जड़ें हैं अवाम के अंदर, बड़ी मजबूत जमात है, यहाँ काफी कमजोरियां भी हैं और सैलाब से भी काफी नुकसान है, लेकिन खान साहब को यहाँ बैठना पड़ेगा। देखिए मीर साहब, बात यह है कि हम हकीकत से नहीं भाग सकते। पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस है, पिछले 14 सालों से वो इस सूबे पे इक़्तिदार पजीर हैं, और मेन मसला ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी भी आप देख लें, ठीक है, अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। आप रिसेंटली अभी देख लें कि जब से फेडरल गवर्नमेंट गई है खान साहब की, उसके बाद आप अगर डेली बेसिस पे आप अगर न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी
کسی کا نیب کا کیس ختم ہو گیا, کبھی کوئی باعزت بری ہو گیا, اور اگر آپ پوری فیڈرل کیبنٹ پہ بھی اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سے زیادہ تر میجورٹی 70-80% ایسے جن پہ کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں. اور یہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان پہ ایلیگیشنز بنے, پی ٹی آئی گورنمنٹ سے پہلے کے کیسز بھی ان پہ ہیں, جو کہ حالانکہ جو ابھی کے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ, انہوں نے اپنے ہی دور اقتدار میں ایک دوسرے پہ کیسز بنائے ہوئے تھے. تو بالکل اس چیز پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, سندھ وہ واحد بدقسمت صوبہ ہے جسے کبھی متبادل قیادت مل ہی نہیں سکی. میں آج آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں کہتا ہوں, دیکھیں پنجاب میں لوگوں کے پاس دو آپشنز ہیں, یا پی ایم ایل این ہے یا تحریک انصاف ہے. محترمہ شہید کے زمانے میں پیپلز پارٹی ایک جماعت ہوتی تھی, بڑی مضبوط جماعت ہوتی تھی, بھٹو صاحب کے زمانے میں بڑی مضبوط جماعت ہوتی تھی, لیکن وہ پھر محترمہ کی شہادت کے بعد وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی پنجاب میں. کے پی کے لوگوں کے پاس دیں گے دو کیا تین آپشنز ہیں. فضل الرحمان صاحب آپشن ہے, پی ٹی آئی از دا موسٹ پاپولر آپشن, پی ٹی آئی کے علاوہ اے این پی آپشن ہے. سندھ کے لوگوں کے پاس ایک پیپلز پارٹی ہی آپشن تھا. تو اس میں جو بھی ایگزسٹ کرتے ہیں دوست, انڈیپینڈنٹ ہوں, الائنسز میں ہوں, چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ان سب کو مل جل کر, اور جیسے کافی دوست کہتے ہیں خان صاحب کو توجہ دینا چاہیے کیونکہ ہی از دا اونلی ہوپ. وہ وہی ہیں جو اس چیز کو, اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں, جو ایک مائنڈ سیٹ 14 سالوں سے بنا ہوا کہ یار یہ گریں گے نہیں. میں کہتا ہوں 10 سال پہلے بھی, ابھی اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ یار سندھ میں بھی حکومت, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ, اتحادیوں کے ساتھ مل کے, جیسے جی ڈی اے کے دوست ہیں اور انڈیپینڈنٹ دوست ہیں, ان سب کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی اس میں لیڈنگ رول ادا کر کے حکومت بنے گا, ابھی ہمیں لوگ کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے. اگر 10 سال پہلے ہم کہتے ہیں خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تب بھی وہ اعتبار نہیں کرتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو خود پتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کے ساتھ آپ کو ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں, مجھے اختلافات ہو سکتے ہیں, اور سیاست میں تنقید کی جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے, ایک اخلاقی دائرے میں رہ کر کی جاتی ہے, آپ کو خود پتہ ہے. لیکن انہوں نے جو اسپیچ کی تھی اسمبلی کے اندر کہ خان صاحب اپنے وزن سے خود گر جائیں گے, یعنی کہ خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے, وزیر اعظم تھے بھی, سولو فلائٹ کرتے تھے, اب جب اپوزیشن میں بھی ہیں سولو فلائٹ کر رہے ہیں. سندھ کو نظر انداز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں پڑا, مینڈیٹ نہیں ملا, جو وہ سوچ رہے تھے, جو وہ چاہ رہے تھے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے سنا میرا سوال؟ نہیں, دوبارہ مجھے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ خود اپنے وزن سے گر جائیں گے, لیکن واقعی خان صاحب اپنے وزن سے گر گئے. دیکھیے جی, اس میں تو ایک مینیپولیشن کی تو یعنی ایک صاف نظر آ رہی ہے نا کہ ایک مینیپولیٹ کی گئی ہے, کہ جو بھی ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس تھا اس کو مینیپولیٹ کیا گیا کہیں نہ کہیں سے. اس میں سب کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے سامنے آشکار ہو چکا ہے. جس طریقے سے جو ہے یہ یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرایا گیا, اور جس طریقے سے جو ہے نا یہ پی ڈی ایم اور اس کے الائنس کی گورنمنٹ کو بٹھایا گیا, یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ جس کے پیچھے جو ہے نا ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک بہت بڑی پولیٹیکل مینیپولیشن ہوئی ہے. اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اپنی کمزوریاں بھی تھیں. میرے نظر میں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بیٹھتے ہوئے اور پنجاب کی گورنمنٹ بھی آپ کے پاس ہو اور جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ گر جائے تو یہ تھوڑی سی کمزوری دکھاتی ہے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کی. اس میں کیا غلطیاں ہوئی کہاں ہوئی, یہ تو پی ٹی آئی خود بیٹھ کے انٹروسپیکشن کر سکتی ہے اور سوچ سکتی ہے کہ جس میں کہاں پہ ہو, کس طرح کی ہم سے غلطیاں ہوئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جس طرح یعنی یہ کہہ دینا کہ جو اپنے ویٹ سے گر کے نہیں, مینیپولیشن ہوئی, اسی مینیپولیشن کے ذریعے حکومت کو گرایا گیا. ہم تو ویسے جی ڈی اے کے الائنس تھے, پی ٹی آئی کے, اور ہم آخر تک ان کے الائنس رہے. جب ان کے سارے اتحادی چھوڑ کے چلے گئی تب بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. اور اس وقت صرف جو ہے نا ہمارا شاید اتحاد تھوڑی سی اس میں دراڑ آئی یا اتحاد ٹوٹا جب وہ پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی چھوڑ کے چلی گئی. پروونشل اسمبلی میں آج بھی جو ہے نا جی ڈی اے کی جتنی بھی ایم پی ایز ہیں وہ حلیم عادل شیخ صاحب کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جی جو حکومت کے گرنے کے اندر بہت سے مینیپولیشن ضرور اپنی جگہ موجود تھی, لیکن کہیں کہیں پی ٹی آئی کی اپنی کمزوری بھی ہے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر جو اس پالیٹکس کو آگے بڑھانا ہے اور خان صاحب نے جو ہے نا وہ میسیج دے کر, جیسے پہلے بھی میں نے کہا سندھ کے اندر آنا ہے, تو پھر ان کو آگے یہاں پہ بیٹھ کے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنی پڑتی. ڈاکٹر صاحب, میں جب بھی ابھی پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ آپ بائی الیکشن میں کیوں حصہ لیں, کہتے ہیں پولیٹیکل ویکیوم ہم پیدا نہیں کرنا چاہتے. یہی پولیٹیکل ویکیوم انہوں نے اسمبلی کے اندر پیدا کر دیا. اسمبلی سے باہر آ گئے, یہاں الیکشن لڑ رہے ہیں,
ہم اسمبلی میں جائیں گے نہیں لیکن الیکشن لڑیں گے. یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی ڈاکٹر صاحب. نہیں دیکھیں جی، ان کے حساب سے تو منطق موجود ہے. یہ بے شک جو ہے نا اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف یعنی اس کا اپنے خیال کا ضرور اظہار کیا جا سکتا ہے، اسے نااتفاقی ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا اپنا ایک پالیٹکس ہے جس سے میں ذاتی طور پہ ایگری نہیں کرتا. میں نے جب یہ چونکہ بحیثیت رائے کہ جب ہمیں پتہ لگا کہ پی ٹی آئی اسمبلی چھوڑ کے جا رہی ہے، تو میں نے جتنے بھی دوست تھے پی ٹی آئی کے درکن جن سے میرے رابطے تھے اور بڑے سینئر لیول پہ دوستوں کے ساتھ، میں نے ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ اسمبلی نہ چھوڑیں. 140 ممبرز کے ساتھ جب آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو اس کی ایک ڈفرنٹ ویلیو ہوگی. اب وہ خان صاحب کا ایک غالباً جو ہے جتنے بھی مجھے اطلاعات ملتی ہیں وہ یہ کہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ کے چلے جائیں. جب وہ اسمبلیاں انہوں نے چھوڑ دی تو یہ جو الیکشن وہ بائی الیکشن بیسکلی لڑ رہے ہیں، وہ ان سیٹوں کو گورنمنٹ کے ہاتھ جانے سے روکنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا جو بھی اگر خان صاحب دوبارہ جیت کے آتے ہیں تو وہ تو ایک ہی سیٹ پہ جو ہے نا ممبر بن سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر وہ سب کی سب سیٹیں جیت جاتے ہیں تو نیچرلی پھر سیٹیں خالی رہتی ہیں. حکومت کو ایج جو ہے ابھی 3-4 سیٹوں کی وہ بڑھے گی نہیں. یہ ان کا ایک پولیٹیکلی ایک اپنی سوچ ہے، لیکن اس کے اندر کافی قباحتیں بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ اسمبلی کو چھوڑنے کا جو پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا، اور خاص طور پہ نیشنل اسمبلی کو چھوڑنے کا جو فیصلہ تھا، میں ذاتی طور پہ اسے اگری بھی نہیں کرا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے نیگیٹو نتائج بھی نکلے. اس لیے کہ اب ایک بہت بڑی جو نا ایک کرائسس سا پیدا ہو گیا ہے، اسی کی پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو نا آراء جو نا مختلف ہو گئی ہے کہ ہمیں اسمبلی میں جانا چاہیے یا اسمبلی کے اندر اسمبلی سے باہر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون لائن پہ رہے. مخدوم صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیاسی پورا میدان دے دیا اسمبلی کے اندر. ایک طرف آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، دوسری طرف آپ اسمبلی کے اندر ایک بڑا فورم ہوتا ہے، اسمبلی کے اندر بات سنی جاتی ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے. حوصلہ نہیں ہے تحریک انصاف میں خان صاحب میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ابھی ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے. اس کو ہم ایڈمٹ کریں یا نہ کریں پر یہ حقیقت بدل نہیں سکتی. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی لیڈر اتنے 8-9 حلقوں سے اکیلے الیکشن نہیں لڑا. آج کے ماضی کو آپ دیکھ لیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ 4 سال 3.5-4 سال تک پی ایم ایل این بار بار کہتی رہی کہ فریش الیکشنز ہوں، نئے انتخابات ہوں، لیکن جب یہ رجائم چینج ہوا اس کے بعد پھر اب وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز وقت پہ ہوں. تو اس اسمبلی کو ماننا، جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کر ممبران کو خرید کر، جیسے سندھ ہاؤس میں جو ہوا آپ کے سامنے ہے اور مختلف جگہوں پہ جو ہوتا آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو اس طریقے سے جس طرح سے یہ حکومت گرائی گئی، ٹھیک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جانا ایک آئینی سب کا رائٹ ہے، لیکن پیسوں کی خرید و فروخت کرنا اور عدالتوں کو بھی انٹروین کرنے کا پورا رائٹ ہے. عدالتوں کو جس طرح 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھیں، اس دن عدالتوں کو چاہیے تھا کہ عدالت اس دن بھی نوٹس دیتی جس دن سندھ ہاؤس میں یہ سب ہو رہا تھا. اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ اس کے عمل کے بعد اسمبلی میں جانا تو ہم نہیں سمجھتے کہ ایک مناسب حل تھا. باقی اگر پراپر طریقے سے ایک پراپر احتساب ہو، پراپر ادارے کام کریں، اور اگر خرید و فروخت نہیں ہوتی تو پھر تو آپ کی بات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتفاق نہ کرنے کی کوئی ڈاکٹر صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ انہی عدالتوں سے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو انصاف ملا ہے. انہی عدالتوں نے سنڈے کو کھل کے بھی جو ہے نا خان صاحب کو ریلیف دیا ہے. اس ٹائم تو عدالتیں صحیح ہوتی ہیں. جب اپوزیشن کو، مریم نواز صاحبہ کو، شہباز شریف کو اور ان سب کو ریلیف ملتا ہے، حمزہ شہباز کو، تو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. دوسرا آپ کو پتا ہے ایک سازش والا خط، اس کے اوپر آڈیو لیکس آئیں اور اس میں کھل کے بات کی گئی ہے کہ ہمیں کھیلنا ہے. اس سے بھی خان صاحب کو کافی نقصان ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ سے بھی خان صاحب کو کافی نقصان ہے. اس سیاست سے خان صاحب کو کوئی فائدہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے ایک پاپولزم تو اپنا کریٹ کر رکھا ہے نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے خان صاحب وہ کر رہے ہیں. اب اس کے اندر اس کی جو قباحت ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اسی کے پاپولزم کی سیاست کرنے والے بہت سے لیڈر جو پاکستان میں رہے، انہوں نے پھر بعد میں ان کو نقصان بھی ہوا اس چیز کا ذاتی طور پہ، لیکن ان کی پاپولیرٹی قائم رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب کی سوچ یہ ہے کہ جس پاپولزم کی پالیٹکس کو لے کر وہ آگے چلیں اور آگے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو چیزوں کو اپنے فیور میں کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی اپنی ڈیفرنٹ سوچ ہے. اب اس کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ اب عدالتیں تو اس وقت جو نا
दोनों तरफ ही रिलीफ दे रही हैं। मतलब सही। जो PMLN और जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो अपने तौर पर रिलीफ ले रहे हैं, और खान साहब को भी बाद औक़ात रिलीफ मिल जाती है जब एक्सेसेस बढ़ जाती हैं, जब जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा आगे बढ़ के जो उनको दबाने की या उनके लोगों को दबाने की कोशिश करती है, तो आखिर और बेल भी हो जाती है, लोग जेलों से बाहर भी निकल आते हैं। और खान साहब को खुद भी जो है ना अभी तक जो है ना कोर्ट से जो है ना उस लिहाज से बचाया रखा है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ जो है ना एक रिलीफ का अमल है। कोर्ट्स जनरली जो है ना ये पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है कि जी रिगार्डलेस कि किस पार्टी से ताल्लुक हो, आप जो है ना रिलीफ गिविंग कोर्ट्स हो गई हैं, इसको हम कहते हैं रिलीफ गिविंग कोर्ट्स हैं इस वक्त, और वो रिलीफ प्रोवाइड कर रही है। तो सर क्या क्या देख रहे हैं कि अब तो जो खान साहब का प्रेशर था, दबाव था, अब तो खान साहब ऐलान भी नहीं कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। आपको पता है कि खान साहब एक तरफ तो बड़ी चौकीदार, न्यूट्रल, इससे भी आगे जाते हैं, फिर सदर साहब के थ्रू मुलाकातें भी और एक मैसेजेस भी, दोनों चीजें, बेड कॉप और गुड कॉप दोनों खेल रहे हैं। देखिए जी, पॉलिटिक्स तो आर्ट ऑफ द पॉसिबल है ना, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी एक ही लाइन आप चल के जो ना अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। आप पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कि जो चीज़ आपको हासिल होती हुई नजर आती है आप उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब जो है ना जो 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 पॉजिटिव, जो उनके हिसाब से या उनकी पार्टी के हिसाब से जो पॉजिटिव चीज नजर आ रही है कि उन्होंने अपने कार्डर्स को जो है गियर अप कर रखा है, और कार्डर्स को अपने जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं, उनको मोबिलाइज रख कर रहे हैं कि किसी वक्त जो ये समझते हैं कि जी आने वाले दिनों में शायद अपना इंतखाबात हो जाए। किसी हुकूमत कितना भी रेजिस्ट करे, लेकिन एक वक्त प्रॉब्लम आ सकता है जहाँ पे जो है हुकूमत बिल्कुल जो है ना अंडर प्रेशर आ जाए और वो जो है ना इंतखाबात का ऐलान कर दे। उस सूरत में फिर यकीन खान साहब को फायदा होगा। इस वक्त मेरी नजर में कोई रेवोल्यूशनरी जमात नहीं है पीटीआई एक जनरली मिडिल क्लास के उन लोगों को ज्यादा उनको सपोर्ट हासिल है, जो कि वोट देने तो जरूर आएंगे पीटीआई को, लेकिन शायद इस हद तक जो है निकल के, या उनके लिए मुजाहरे भी करेंगे, लेकिन इस हद तक शायद निकल के कोई बड़ा रेवोल्यूशनरी एग्जाम ले ले। मैं नहीं समझता कि पीटीआई के कार्डल इस वक्त जो है इस बात के लिए तैयार है। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बिरादरी। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गवर्नेंस बेहतर नहीं है मुल्क के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और कराची के लोगों ने और कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ को बड़ा मैंडेट दिया, और एमक्यूएम जो हमेशा यहाँ उन्होंने वोट लिया, उनका मैंडेट गया, लेकिन यहाँ के मसाइल कम नहीं हुए। आने वाले दिनों में जो दिन आ रहे हैं उसमें सियासी और कानूनी मुश्किलात बढ़ेंगी इमरान खान के लिए और मौलाना फजल रहमान। जिस तरह होम ग्राउंड है केपी के, वो कह रहे हैं कि रुखसती होगी खैबर पख्तूनख्वा से 16 अक्टूबर को। सर, एक कानूनी सियासी मुश्किलात तो हमारी सियासत के अंदर होती हैं। जब आप इक्तदार में होते हैं तो आप विक्टिमाइज करते हैं, और जब इक्तदार से बाहर होते हैं तो आप विक्टिमाइज होते हैं, खुद विक्टिमाइज होते हैं। ये एक सियासत की जो है ना किसी भी दौर में एहतसाब हुआ नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तारीख उठा के आप देख लें, मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की कि यहाँ पे जो भी पार्टी ज़रे इख्तदार होती है तो अपने मुखालफों को विक्टिमाइज़ करती है, और जब वो इख्तदार से चले जाते हैं तो फिर उनके मुखालफिन उनको करते। हमें इन रवायात से बाहर निकलना चाहिए। अभी आप देखें, मेन मसला मैं नहीं समझता कि अभी कोई इलेक्शंस या मसला है या अभी कोई फ्लड है। ठीक है, फ्लड है, इलेक्शंस होनी चाहिए, फ्लड्स को भी, यानी सबसे बड़ा मसला हमारा है नेशनल डायलॉग, कि हमारी लीडरशिप डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। हमारी लीडरशिप को डायलॉग के लिए बैठना पड़ेगा, उसमें इदारों को भी इंटरवीन करना होगा, एक प्रॉपर तरीके से डेट दे दें इलेक्शंस की, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, एक तय काम तो आए। और फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज चलो ये 4 महीने में, 6 महीने में डेट देते हैं, और डेट देने के बाद जनरल इलेक्शंस भी हो जाते हैं, क्या गारंटी है कि वो इलेक्शंस जो हैं वो न्यूट्रल तरीके से शफाफ इलेक्शन इंतखाबात होंगे और फिर बकाया पार्टीज उसको तस्लीम भी करेंगी? देखें, 2013 में जरदारी साहब ने कहा ये आरओ इलेक्शंस है, 2018 में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ है।
اب جب الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جا رہے تھے تو پھر انہی لوگوں نے کہا کہ ہمیں پرانا نظام ٹھیک لگتا ہے. تو یہ ایک سوچ ہے کہ ہمیں اس سوچ کو بہتر کرنا. ہم بس وہی چیز کہتے ہیں جو ہمارے مفاد میں, جو ہمارے پولیٹیکل فائدے میں. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا, اور جب تک ہم ایک پراپر ایک نیشنل ڈائلاگ کی طرف نہیں جائیں گے, اور جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, تب تک اکنامی سٹیبل نہیں ہوگی. ابھی آپ اکنامی کا حشر دیکھ لیں, 15 دن پہلے تک لوگ کہتے تھے کہ ڈالر سستا ہو رہا ہے, ڈالر سستا ہو رہا ہے, ساکھ ڈار آ گیا ڈالر. اب ڈالر دیکھیں, ڈالر پھر بڑھنا سٹارٹ ہو گیا. آج 226 تھا ڈالر, اور پلس جب 250 سے ڈالر 209 208 تک گیا یا 210 تک گیا ڈالر, تو جو ڈالر کی وجہ سے جو چیزیں مہنگی ہوئی, آپ مجھے بتائیں وہ چیزیں سستی ہوئی, وہ چیزیں تو وہیں کی وہیں تھی, اور اب پھر ڈالر مہنگا ہونا سٹارٹ ہو گیا. تو یہ عوام کو بیوقوف نہ بنائے. دوسری چیز کہ جب ریزروز ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو ڈالر سستا کیسے ہو رہا ہے؟ ایک آرٹیفیشل طریقے سے ایک عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کا میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم میں بڑا نقصان ہوگا پاکستان کی معیشت. مخدوم صاحب, آپ نے کہا کہ عمران خان جو ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو, الیکشن کی تاریخ ہے, جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو یہ سب تحریک چلا رہے تھے, چاہے پی ڈی ایم میں جتنی سیاسی جماعتیں, پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی باہر تھی, وہ بھی تحریک چلا رہی تھی. اس ٹائم آپ نے نہیں مانا, آپ نے کہا ہم 5 سال یہ بھی پورے کریں گے, آگے والے بھی پورے کریں گے. ایک حقیقت ہے, اسٹیٹمنٹ خان صاحب کے بھی آپ کے سامنے. خان صاحب آج خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو جو تھا نا اختیار ہی نہیں تھا, ذمہ داری تھی, اختیارات ان کے پاس تھے. 4 سال کہتے ہوئے آئے تھے ہم سیم پیج پہ, فیصلے میں لیتا ہوں, اور آخری تک اپنی گورنمنٹ بچاتے رہے, جس کا ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا. ایک کمزور وزیر اعظم تھے. اب خان صاحب ان تضادوں میں پھنس گئے ہیں زیادہ تر. دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہے, میں عرض کرتا چلوں کہ 3.5 سال تک کے دوران کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا جس میں سندھ ہاؤس میں جس طرح سے ہوا. ابھی تو اوپنلی ایک منڈی لگائی گئی, اور خان صاحب کی ویڈیو لیک بھی ہے, اس میں بھی منڈی کی بات کی جاتی ہے, بکروں کی. اس کی تو تصدیق ہونی چاہیے نا. خان صاحب کہتے ہیں آپ تحقیق کریں. خان صاحب اس پہ نہیں ہے تحقیق. خان صاحب کہیں گے یہ لیک کیوں ہوئی ہے, وزیر اعظم کی نہیں باتیں. خان صاحب لیک, لیکن پچھلا جلسہ آپ نے ان کا دیکھا, انہوں نے دوسری ایک ویڈیو آرٹیفیشلی بنا کے دکھائی کہ آپ دیکھ لیں یہ ویڈیوز بن جاتی ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے. مین ایشو از دیٹ, ایشو یہ ہے کہ دیکھیں بلوچستان میں جس طرح سے ثناء اللہ زہری کی حکومت گرائی گئی, اس پہ ایلیگیشنز تھے. جس طرح سینٹ میں حاصل بزنجو کو ہرایا گیا, اس پہ ایلیگیشنز تھے. جس طرح حفیظ شیخ ہار گیا اور یوسف رضا گیلانی سینٹ میں جیت گیا, اس پہ بھی ایلیگیشنز تھے. لیکن اس پہ الزامات تھے. اس ٹائم بھی ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی. لیکن اس بار جو مارچ اور اپریل میں ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے, کس طرح سندھ ہاؤس میں لوگوں کو بٹھایا گیا ہے, میں نے اس کو کس طرح سے ان کو خریدا گیا, ان پہ اوپنلی تھا سب کچھ. اس کے بعد الیکشنز, چلو اس میں بھی سال گزر گیا, اور اداروں کو دیکھیں انٹروین. آج تک اگر کوئی بھی پارٹی کہتی ہے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. تاریخ اگر پی ایم ایل این کہتی ہے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو ان کو 80s میں جانا چاہیے, جب جنرل جیلانی نواز شریف صاحب کو لائے تھے. جب پیپلز پارٹی والے اگر کہتے ہیں کہ ہم نے ایم آر ڈی تحریک میں بڑا پارٹ پلے کیا, تو 70s میں بھٹو صاحب بھی ایوب کے ساتھ بیفور 70s وہ فارن منسٹر رہے. عمران خان صاحب کے بھی اچھے تعلقات رہے. سب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ریفرنڈم میں ہمارے ملک کی اور یہ دیکھیں نا اقتدار, یہ جو ملا خان صاحب کو آپ کے سامنے, ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چوری ہوا, ایم کیو ایم نے خود پریس کانفرنس کی, باپ کی پارٹی کس طرح آپ کے پاس آئی, آپ کو کس طرح, یعنی کہ تحریک انصاف اس ٹائم آپ تحریک انصاف میں ایم کیو ایم کا مینڈیٹ میں سمجھتا ہوں چوری نہیں ہوا. ایم کیو ایم کا مینڈیٹ اگر چوری ہوتا تو کراچی کی ابھی ریسنٹلی بھی الیکشنز ہوئی تھی, جب مولوی محمود کی سیٹ وہاں پہ بھی تحریک انصاف جیت گئی تھی. ابھی بھی اب اگر پرسوں الیکشنز ہیں, پرسوں پتہ چل جائے گا کس کا مینڈیٹ. اب تو تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے, اب تو چلو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہم خیال ہی نہیں. اگر پرسوں پھر تحریک انصاف جیت جاتی ہے کورنگی سے بھی اور ملیر سے, پھر تو ایک کلیئر میسج جائے گا, جیسے پنجاب میں بائی الیکشنز میں جائے گا. مخدوم صاحب, عمران خان صاحب جو آئے ہیں ووٹ لینے آئے, ٹھیک ہے نا, اور الیکشن میں یاد آ جاتے ہیں یہاں کے لوگ اور عوام کے پاس آتے ہیں. اس سے پہلے جب وزیر اعظم تھے, آپ کو خود پتا ہے 1100 ارب روپے کا آپ کو جو ہے نا بار بار اعلانات ہوتے ہیں, کوئی نظر بھی آپ کو نہیں آتا. آپ ٹھیک ہے یہ کہیں گے پیپلز پارٹی 14 سال سے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن عمران خان نے بھی تو مایوس کیا ہے لوگوں کو. اب عمران خان کو پہلے لوگوں نے ووٹ دیا تھا امید کے اوپر, آج ووٹ دیں گے کارکردگی کے بنیاد پہ کہ 4 سال آپ کی کارکردگی کیا رہی. پہلے کچھ حالات الگ تھے, آج کچھ حالات الگ ہیں. دن سے کہہ رہا ہوں, میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی آج سے ہفتہ پہلے. میں نے ان کو بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں سندھ کو سخت آپ کی ضرورت ہے, سندھ کو شدید ضرورت ہے آپ کی توجہ کی. اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ سندھ ملیر سے شروع ہو کر ڈیفنس تک ختم نہیں ہوتا.
سندھ جو ہے کراچی سے شروع ہوتا ہے، کشمور تک ختم ہوتا ہے، حالہ، بدین، عمر کوٹ، تھر پارکر، نواب شاہ، یہ سارے سندھ کے حصے ہیں خیر پر. ہمیں ان پہ توجہ دینی چاہیے جن پہ انہوں نے ایگری بھی کیا، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اندرون سندھ کو بھی فوکس کریں گے کراچی کے ساتھ ساتھ تاکہ پھر ایک بہتری آ سکے. اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ عوامی ریفرنڈم، جیسے آپ نے کہا کہ امید پہ عوام کے بیچ میں عوام کی ایک ہی امید ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ امید عمران خان ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ عوام اقتدار کو چھوڑے ہوئے 8 7 مہینے ہونے والے ہیں، 4-5 مہینے ہوئے، 5 مہینے ہوئے، 5 مہینے 5 مہینے 6 مہینے جتنے بھی ہوئے اقتدار کو، اس کے بعد ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عوام کی امیدیں ان سے اور وابستہ ہو گئی ہیں. جتنی پاور، حالانکہ پاور میں اتنی امیدیں شاید ان لوگوں کی نہیں تھی جتنی پاور میں آنے کے بعد ہوئی، کیونکہ وجہ یہ کہ عوام ان کرپٹ لوگوں کو کبھی بھی عوام دیکھنا نہیں چاہتی، اور یہ ایک ریزن ہے کہ عوام میں جانے سے بھی گھبراتے ہیں. میں تو کہتا تھا، ہم نے تو پہلے بھی میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ سندھ کے 2 حلقوں میں زرداری صاحب ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، یا بلاول کو کھڑا کر دیتے، پنجاب میں شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ الیکشن لڑتے، کے پی کے میں فضل الرحمان صاحب الیکشن میں ان کے ساتھ لڑتے، پاپولیرٹی کا پتہ چل جاتا عمران خان ورسز ان تینوں کے خلاف. دیکھیں سیاست میں یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو جائیں، لیکن ووٹ تو اقتدار تو آپ کو جو ہے نا ووٹ سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ چاہے کیا بھی کہیں کہ منڈی لگی، منڈی کے لوگوں نے ایک بھی ووٹ نہیں کیا تھا، ایک بندے نے بھی ووٹ نہیں دیا. وہ باپ پارٹی کا ایم کیو ایم کے ووٹ سے ہی وہ پورے ہو گئے، ان کا ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا ہم ووٹ ان کو دیں گے. انہوں نے کاسٹ نہیں کیا تھا، لوگ وہاں تھے، ایک بھی اپنی جگہ سے. لیکن آپ کو پتا ہے عمران خان خود کہتے تھے اتحادی مجھے بلیک میل کرتے تھے. خان صاحب نے اتنے سیاسی یو ٹرن لیے ہیں، بہت ہی کم ایسی پارٹیاں ہیں جو لیڈرشپ ہیں جو انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، بلیک میلنگ کی سیاست دیکھیں ایک جماعت کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے. وہی ایک ریزن ہے کہ جو جماعت ایک شہر کی سب سے بڑی مقبول ترین جماعت تھی، جو 30-40 سیٹیں جیتی تھی، اب اس جماعت کا حشر کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس جماعت کا ایکس جو سربراہ تھا وہ ابھی 1500 ووٹ لے کر آزاد الیکشن لڑا تھا ابھی مولوی محمود کے سامنے. دیکھیں انہی پالیسیز کی وجہ سے ہر وقت بلیک میلنگ، ہر وقت آج آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، کل آپ شہباز شریف کے ساتھ ہیں، پرسوں آپ زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. تو جتنی جلدی انہوں نے موقف تبدیل کیا، اب میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام نے بھی ان کو اسی طرح سے چھوڑنا. پاکستان کے اندر آپ کو خود پتا ہے سب سیاسی جماعتیں، اقتداری سیاسی جماعتیں، روایتی سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی انقلابی جماعتیں تو نہیں ہیں، کوئی نظریاتی. اب کہاں نظریات رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. پہلے آپ کہتے تھے لوگ جیلوں میں جانے کے لیے تیار. خان صاحب نے اب ریسنٹلی کہا تھا کہ جیل بھرو تحریک. آج کے دور میں جیل بھرو تحریک کہاں ہوگی؟ لگ رہا ہے عمران خان کے لیے ٹھیک ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ لوگ آئیں گے، جلسے میں آئیں گے، احتجاج کریں گے، لیکن وہ انقلابی چیزیں لوگ نہیں ہوں گی نا، وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا دیکھیں سکتا. لوگوں میں ایک میر صاحب ایک مایوسی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان صرف جھوٹ بولتے ہیں. اگر ہم نیوٹرل ہو کے اگر بات کریں، لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان صرف اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، اور جب تک یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملک میں کوئی انقلاب آئے گا. اور جس طرح سے آپ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اگر بیلٹ میں ایک ووٹرز ہوتے ہیں جو بیلٹ تک آتے ہیں، ایک ووٹرز وہ ایک سپورٹرز آپ کے وہ ہیں جو صرف سوشل میڈیا تک آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے سپورٹر سوشل میڈیا تک بھی تھے، بیلٹ تک بھی آ گئے ہیں. اب اگر جس طرح سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اپریل میں، اگر اس طرح کی اگر الیکشنز کی ڈیٹ نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں یہ خود ہی ان ووٹرز کو، سپورٹرز کو اس 3rd اسٹیج تک بھی لیں گے. ابھی تک میں ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ کی چیز کہ ابھی تک اس حد تک وہ سپورٹر نہیں آئے جس طرح سے ایم آر ڈی کے تحریک میں تھے، یا جس طرح سے ماضی میں. سر وہ تو سیاست بڑی مشکل ہے. آپ کو خود لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جہاں جیتتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں عوام کی ایک بڑی سپورٹ ہے اور عوام نے ہمیں ووٹ دیا، جب جہاں ہارتے ہیں اس ٹائم کہتے ہیں الیکشن کمیشن اس کو تبدیل ہونا چاہیے. اب وہ بھی تو روایتی سیاست کا وہی نعرہ لگاتے ہیں. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں.